20 फरवरी 2024 को लाहौर का जो बाजार है, इशरा बाजार, उसमें एक इंसिडेंट हुआ। उस वाक़े की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी और मेन जो हमारा टीवी चैनल्स वाला मीडिया है उसके ऊपर आप देख चुके हैं, और इस हवाले से मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। मैं सिर्फ इजमालन उसका जिक्र कर देता हूँ कि इशरा बाजार लाहौर के अंदर एक कोई खातून थी, वो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए गई और उन्होंने ऐसा लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी जुबान की खत्ताती हुई भी थी। कोई अरबी ब्रांड है, उसके वो कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे, और उसके ऊपर जो अरबी वर्ड है हलवा, ये लिखा हुआ था। अरबी जुबान में ब्यूटीफुल के लिए, स्वीट के लिए ये वर्ड यूज होता है। अब ये कोई कुरान का वर्ड तो नहीं था, अगरचे अरबी जुबान का वर्ड है, लेकिन चूंकि वो उस खत में लिखा हुआ था जो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में एक अरबी स्टाइल, उसे आप खत नस कह लें, सुलस कह लें, उस स्टाइल में लिखा हुआ था। और जाहिर है कि हमारे लोगों को तो अरबी आती नहीं है। इवन जो हुफाज हैं वो भी कुरान की आयत सिर्फ देख के पढ़ सकते हैं या जुबानी उन्हें कुरान हिफ्ज है, उन्हें ये पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो उसका मंतकी अंजाम वही निकला जो निकलना चाहिए था। वहां पे एक कोई लंबी दाढ़ी वाले साहब थे, अहले हदीस वहाबी फिरका के, उन्होंने खामखा अपना लुच-फ्राई किया और उस औरत को खड़ा करके पूछा कि ये आपके जिस्म के ऊपर जो लिबास है इस पे तो क्या लिखा है, मैंने इसकी तहकीक करनी है। इनसे सिर्फ ये पूछें कि आप लोगों की माओ बहनों को यूं चौराहे में कोई खड़ा करके तहकीकात करना शुरू कर दे, आप लोगों के निकाह नामे को देखना शुरू कर दे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपका ये काम ही नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इस तरीके से दखल देना। खैर, वहां पे देखा देखी हुजूम इकट्ठा हो गया। वहां पे एक क्रिश्चियन लड़का था जिसका मॉडर्न फूड के नाम से एक छोटा सा पथारा लगा हुआ था, ये थोड़ी सी एक साथ शॉप भी थी उसकी। उसने जब इस सिचुएशन को देखा तो उसने फौरन खातून को और उसके हस्बैंड को दुकान के अंदर कर दिया और पुलिस को कॉल कर दी। इस दौरान कुछ उलमा भी आ गए और उन्होंने भी पब्लिक को एंगेज किया। फिर पुलिस आई। अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि किसी ना खुशगवार वाक़े के रोनुमा होने से पहले पहले ही मामला सेटल हो गया। अगरचे कई लोग वहां पे छुरियां लेके भी आ गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। और जो एएसपी है उनके बकौल एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास लोडेड गन भी मौजूद थी। और आप देख रहे हैं कि वहां पे भी कुछ लोग उस औरत को धमकियां लगा रहे हैं कि खड़ी हो जाओ। एक कह रहा है कि जी मेरा दिल कर रहा है ऐसे गोली मार दूं। तो इस किस्म के आपको अल्फाज सुनने को मिले। जाहिर है जो हमने पिछले 70-80 साल के अंदर बोया है इस मुल्क के अंदर, और सदियों से हमारे बुजुर्गों ने जिस किस्म की तालीमात दी हैं, उसका रिजल्ट यही निकलना था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मामला सेटल हुआ और अल्टीमेटली उस औरत की जान बख्शी होगी, लेकिन ये मौत के मुंह से ही वो वापस आई है, ये आपको अंदाजा हो गया होगा वो सारी सूरत हाल देख के। अब इस सिचुएशन में मुख्तलिफ उलमा किराम की जानिब से हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, सब ने अपने अपने तरीके से इस वाक़े को एड्रेस किया है और मेजॉरिटी बातें उन्होंने ठीक की हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मौका के ऊपर मैं एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर डिस्कशन करूँ, और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत करके ये तमाम वीडियोस देखी हैं ताकि मुझे लोगों की थॉट्स पता चलें। फिर उस वाक़े से मुताल्लिक जितने इंसिडेंट बाद में हुए हैं वो सब के सब, फिर मीडिया में जो कुछ आया वो सब कुछ देखने के बाद अब मेरे पास इतना डाटा था ऑलमोस्ट ये 6 दिन के बाद, क्योंकि ये मंडे के दिन का वाक़या है 26 फरवरी 2024 का, और आज है 3 मार्च 2024। तो अब इतना डाटा मेरे पास आ चुका है कि मैं इसे एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ डिस्कस करूं। ये जो इशरा लाहौर के अंदर वाक़या हुआ, इसमें मेरे नजदीक इस पूरे वाक़े में जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन, जिसका वो फूड पॉइंट था, जिसने जुर्रत दिखाकर अपनी जान पर खेलकर उसने पुलिस को अलग से फोन किया और वो जो हमारी बहन थी और उसका हस्बैंड, उसे अपनी दुकान के अंदर बना दी। असल हीरो अगर कोई है ना तो वो जॉनसन है। ये वो काम है जो बड़े बड़े मजहबी लोग नहीं कर सकते, सबको अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है। तो मेरे नजदीक इसमें जो अगर ये एक वाकया था तो इसमें मैन ऑफ द मैच या हीरो अगर कोई शख्स है तो वो क्रिश्चियन लड़का है। और देखें उसे बाद में तो उस बेचारे ने तो वहीं रहना है, और माशाअल्लाह ताला हमारे जो सो कॉल्ड आशिकाने रसूल हैं उनके शर से तो उसने पूरी जिंदगी अब बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो सो कॉल्ड आशिकाने रसूल हैं वो हमेशा लब्बैक या रसूलुल्लाह कहकर लोगों की गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों के मोटर बाइक्स में आग लगा देते हैं। किसी ने ये नारा लगा के अपने मोटर बाइक को कभी आग नहीं लगाई। इस हवाले से अवॉइड हुआ है। उसमें सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास। देख ले आपके जो लंबी दाढ़ी वाला है उसने तो उस औरत की जान, उसके खामंद की लाइफ वल्नरेबल की है और एक क्रिश्चियन ने बचा लिया। जाहिर है वो जब माचा बन के आगे जाके खड़ा हो गया कि तेरे इस लिबास के ऊपर क्या लिखा, भाई तेरा क्या काम है भाई। इस तरह लोगों की
بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ بھی ملنا چاہیے, ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے, ریوارڈ بھی ہونا چاہیے, یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے, اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے. اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا, بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں. وہ بھی ضرور کریں, لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو, جانسن کو, ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں, آئی جی صاحب ملیں, آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں, اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو. بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں, جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا, بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے, اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا. جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا, اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے, اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے, اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر, یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, درجنوں کی تعداد میں گرجے چلائے گئے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں, یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب, ان کو ملتے ہیں. اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو, یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن, اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحب ہیں, ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے, ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین, اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین, جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے. اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں, اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے, اس معاملے کو ہم دیکھیں گے. اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا. بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا, لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کریٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن, اور اس کے بعد یہ جو دو علماء, ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے لاہور میں وہ تھے, انہوں نے پبلک کو انگیج کیا اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے, اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرے خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں, تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں, اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھیرے قسم کے مذہبی پرورٹی نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے, انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے, اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اندر وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے اگر گالیاں کھانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں, تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں, اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا, اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا, چلے وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا, اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی, ایک وہابی جو اہل حدیث ہے ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی, اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں اس بیچاری سیمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے, اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے, اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں, یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا, جو یقیناً نہیں کیا, کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر, اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے, تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا, اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے, دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا.
آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے, یہ تو آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. اچھا, اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں, چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں, تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے. معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا, اور جرم تو انہوں نے کیا جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے, اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں, بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ویڈیو میں نہیں. دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ, ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے, اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی. ان کی ماں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو, اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے. اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا تو گستاخی کے اوپر, یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان ابو بکر ہیں, ہم شیعان عمر ہیں, شیعان عثمان ہیں, پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے, یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا, شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا, کافر بھی قرآن کا لفظ تھا, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موت گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ, ایک پیغمبر کا نام, قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل, اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا, یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا, یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو, چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ, نمائندہ علماء سے, کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے, سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے.